अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो में डॉक्टर सादिया कमाल और अब्दुल रज़ाक चिश्ती हाज़िर खिदमत हैं। तुम रात की स्याही में मुझे कत्ल करोगे, मैं सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलूँगा। जी, 3 मई का दिन इस वक्त आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद होता है कि ज़िम्मेदाराना और आज़ादाना सहाफ़त की जाए। इस दफ़ा जो थीम रखी गई है वो है जर्नलिज़म विदाउट फेयर और फेवर। तो सोचने की बात यह है, क्या इस तरह से हो रहा है कि बग़ैर किसी खौफ के या बग़ैर किसी की मदद के इस तरह से सहाफ़त की जा रही है? इस वक्त अगर देखें तो जो सूरत हाल है कोरोना वायरस के सबब, उस वक्त जहाँ पर दूसरे तबकात फ्रंट लाइन पे हैं, तो सहाफ़ी भी इस वक्त फ्रंट लाइन पे हैं। ना ही उन्हें कोई हिफाजती किट्स दी गई हैं, ना ही उन्हें राशन का कोई सामान इस तरह से दिया जा रहा है। हाँ, कुछ सहाफ़ती तंजीमें हैं जो इसके हवाले से काम कर रही हैं, लेकिन हुकूमती तामुन के बग़ैर ज़ाहिर है इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि तमाम जो इस वक्त मुतासरीन हैं सहाफ़ी या मीडिया वर्कर्स ख़ास तौर पर, तो उनको इस वक्त वो इमदाद दी जाए। अगर इस वक्त हम बात करें, आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन है, लेकिन बदकिस्मती से जो मेरे पास इस वक्त फैक्ट एंड फिगर्स हैं, उसमें चैनल 5 की बात की जाए तो 5 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं है, 24 की 2 माह से नहीं है, पब्लिक टीवी की 7 माह से नहीं है, न्यूज़ 1 की 5 माह से नहीं है, अब तक की 2 माह से नहीं है, जी न्यूज़ की 2 माह से नहीं है, ATV 5 माह से, और जो लीडिंग चैनल कहलाता है जिसके इस वक्त जो मालिक हैं वो भी इस वक्त गिरफ्तार हैं, तो उनका चैनल भी इस वक्त 2 माह से नहीं दे रहा इस वक्त। हालांकि वो दावा है और वाकई है, जिस तरह से उसका नेटवर्क है जियो, तो 2 माह की तनख्वाह वो भी अपने मुलाजमीन को नहीं दे रहा। कैपिटल जो है वो तो खैर वो भी एक सियासी जमात का कहा जाता था, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात अपोजिशन में है कि उनकी इस वक्त उसे कुछ हमदर्दियां हासिल हैं। 9 माह से कैपिटल जो है वो भी तनख्वाहें नहीं दे रहा, बल्कि इस्लामाबाद में तो इसका जो हेड ऑफिस था वो बंद कर दिया गया। और काफ़ी सारे ऐसे भी चैनल्स हैं जो बंद कर दिए गए। DBTV है बंद हुआ, आप TV बंद हुआ, वक्त TV जो हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के क़याम के बाद ही हमें जो सर फहरिस्त 2-4 अखबार थे उनमें से नवाए वक्त और वक्त TV जो वो अहम नज़र आता था, उसने अपना वक्त TV चलाया, नवाए वक्त ने, वो भी बंद हो गया। इसके अलावा एशियन न्यूज़ और कई अखबारात और जराइद हैं, हमने देखा कि जो लीडिंग चैनल होने का दावा करता है उनका अखबार भी इस वक्त चिश्ती साहब देखें तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह से नेटवर्क है, काम कर रहा है, लेकिन उस अखबार के दफातर में से कई सहाफ़ी निकाल दिए गए। मुल्तान की बात करें तो जंग के कई सहाफ़ी निकाल दिए गए, दुनिया अखबार के निकाल दिए गए, मतलब ऐसा कोई भी वो नहीं है। तो चिश्ती साहब आपका 28 साल का तजर्बा है और आपने तो माशाल्लाह से देखें तो प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया भी देख रहे हैं। आपने एज एडिटर इतनी बड़ी पोस्ट पे काम किया है और उसके अलावा आप फील्ड में रिपोर्टर के तौर पे आपने काम किया, बल्कि आपने तो अपना मैगज़ीन और अखबार भी इस तरह से निकाला। तो आपको क्या लगता है इसकी असल वजूहात हैं क्या? देखें, वजूहात तो बड़ी तलख हैं। अगर वो फिर हमारे दोस्त कहते हैं कि जनाब हमें झूठा ना कहो, हम पे झूठा, नाराज़ होते हैं वो। हाँ, नाराज़ होते हैं और फिर जो है वो लोगों से माफ़ियों के मुतालबे भी करते हैं। यानी कि मौलाना तारक जमील जैसे गैर मुतनाज़ा शख्स को भी उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया और उनकी अभी तक जो है वो क्लास समझे जारी है। लेकिन वैसे वो भी बार बार माफ़ी ना मांगते ना, उन्होंने बार बार माफ़ी मांग के खुद ही उनको अपने पीछे लगा नहीं, देखें, एक जो एक अच्छा इंसान होता है, देखें माफ़ी मांगना जो होता है ना, वो एक अच्छा कदम है। कमजोरी की दलील नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक ताकतवर आदमी अगर अपनी गलती को महसूस करे और वो अगर माफ़ी मांग ले तो वो ताकतवर आदमी होता है, वो एक अजीम आदमी होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैंने तो बार बार का कहा कि जिस तरह से मैंने जो देखा टीवी पे वो हमारे तो बहुत ज़्यादा हमारे तो दोस्तों ने पता नहीं, अगर हम इनके पिछले कालम उठाना शुरू कर दें, इनके प्रोग्राम उठाना शुरू कर दें और लोगों को बताना शुरू कर दें, तो इनके ज़िंदगी में तो मेरे ख्याल सच के बहुत ही कम वाक़यात मिलेंगे जो हों। लेकिन इन्होंने ये तो आज एक बात करते हैं और घंटे के बाद उसकी तरदीद आ जाती है और बिल्कुल सच्ची तरदीद आ जाती है, वो वाकई तो रद्द कर दिया जाता है इनकी खबर को। मतलब जो इस वक्त थीम रखी गई है, अखलाकी जुर्रत नहीं होती कि ये भी आके अगले बुलेटिन में कह दें कि नाज़रीन हमसे
ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے رپورٹر نے یا میں نے خود یا کسی نے ہمارے ادارے کے آدمی نے یہ غلط خبر دے دی تھی تو ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ دیکھیں آزادی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ اگر آپ اگر پاکستان کے آئین کے متعلقہ آرٹیکلز جو ہیں ان کو پڑھ لیں، مطلب 19A جو ہے اس میں بھی اگر آزادی صحافت کی گارنٹی دی گئی ہے تو اس کو بھی ذمہ داری کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ اگر آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور اس کے اوپر کچھ آپ کو توجہ دلا دی جائے یا سر آپ کا تجربہ کیا رہا ہے، آپ وہ بتائیں نا ہمیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہم نے تو خود آزادی جو ہے صحافت کی یا وہ ہم خود سلب کرتے ہیں۔ کوئی آزادی صحافت کسی چڑیا کا نام نہیں ہے۔ آزادی صحافت اتنی ہے کہ ایک آپ رپورٹر ہیں، آپ فیلڈ میں گئیں اور آپ نے ایک خبر نکال لی، آپ کی خبر اچھی تھی، آپ کے پاس اس کے پورے ثبوت تھے اور آپ نے کسی مافیا کے خلاف نکال لی تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ ایز ایڈیٹر لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ تو پھر جو ہے نا جناب آپ کا اوپر ہے چیف رپورٹر، آپ آگئے چیف رپورٹر نے کہا ادھر لاؤ بھائی خبر، چیف رپورٹر نے جو ہے نا دیکھا یہ تو یار یہ فلاں جاننے والے کی ہے یا کسی کی ہے، یا اس کو آپ کے دفتر پہنچنے سے پہلے چیف رپورٹر کو فون آ چکا، یا آج کل ملک ریاض کی مثال لے لیں، ملک ریاض کی تو کوئی بھی خبر نہیں لگتی ملک ریاض صاحب کی نہیں لگتی۔ اب بتائیں نا یہاں آزادی صحافت کہاں ہے؟ تو پہلا یہ ہے کہ آپ خبر لانے میں آزاد ہیں لیکن خبر چھاپنے میں آپ اکیلے آزاد نہیں ہیں۔ تو وہ آپ کا ادارہ، آپ کا ادارے کی جو پالیسی ہوتی ہے اس پہ چلیں گے۔ آپ کا پہلا سٹیپ ہے چیف رپورٹر نے روک لی، چیف رپورٹر سے کلیئر ہو وہ جو ہیرارکی سسٹم ہے اس کے تحت چیک اینڈ بیلنس ہے۔ چیف رپورٹر سے نکل گئی تو آپ کے ایڈیٹر صاحب نے اگر روک لی، اور اگر ایڈیٹر صاحب نے بھی کہا کہ نہیں لگا دو، تو اگر اپروچ ہو گیا چیف ایڈیٹر تو پھر ایڈیٹر کی مجال بھی نہیں لگا دیں۔ مالک اپروچ ہو گیا، ہم نے خود یہ تجربے دیکھے ہیں۔ صحیح۔ ایک میں آپ کو ہمارے پریس کلب کے عہدیدار بھی رہے ہیں، بڑے اچھے ہونہار رپورٹر تھے ماضی میں، عاصم قدیر رانا کی جو آپ مجھے بتا رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ عاصم قدیر رانا صاحب نے ایک دفعہ ایک مافیا کے خلاف خبر لے آیا ہے تو اس مافیا نے ان کو 50,000 روپیہ کہا جی کہ آپ لے لیں، اور خبر نہ چھاپیں۔ وہ اس وقت خبریں میں کام کرتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ بالکل خبر فائل کریں، لیکن میں نے انہیں ایک بات اپنے تجربے کی روشنی میں بتا دی۔ میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے مالک جو ہے نا آپ 50 نہیں لے رہے تو آپ کے مالک 1.5-2 لاکھ لے لیں گے، اور ہوگا یہ کہ آپ کو بھی نکال دیں گے، صحیح، نوکری سے نکال دیں گے۔ تو ماشاءاللہ عاصم قدیر زندہ سلامت ہیں، وہ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں، ان کو خبریں کی نوکری سے اسی وجہ سے نکالا گیا تھا، وہ ایک مافیا کے خلاف۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اس وقت جو تھیم ہے جرنلزم ود آؤٹ فیئر اور فیور، اچھا یہ تو وہ بات ہوگی کہ آپ نے خبر نہیں لگانی، یہ جو فیور ہے اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ہڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہی کہیں میڈیا میں چل پاتے ہیں، ورنہ تو لوگ میڈیا میں چلتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے، ایجنڈا جرنلزم آج جو ہے زیادہ تر ایجنڈا جرنلزم ہی ہو رہا ہے، اور جنہوں نے ایجنڈا جرنلزم نہیں کیا ان کے پاس نہ اپنی عہدے رہے ہیں، نہ ان کے پاس نہ کوئی پہچان رہی ہے، نہ کوئی پلیٹ فارم رہا ہے، نہ ان کو کوئی پہچان، معاشی طور پہ بھی کمزور ہیں، کمزور ہیں، ابھی وہ کمزور ہیں، 50 سال گزار کے بھی کمزور ہیں، لیکن ایجنڈا والے جو ہیں ان کے کاروں پہ جھنڈے بھی ہیں۔ صحیح صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، جھنڈے بھی انجوائے کیے ہیں، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ اس وقت میڈیا کے ہم دیکھ رہے ہیں ورکرز ہیں، وہ بھی ہیں نا، جو ایک تو وہ بیٹ رپورٹرز کی بات ابھی آپ جو کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے پاس جس پولیٹیکل پارٹیز کی بیٹس آتی ہیں تو وہ دوران اپنی فیلڈ کے وہ اس سیاسی جماعت کے اس قدر ہمدرد بن جاتے ہیں کہ بعض اوقات تو وہ جو پولیٹیکل شخصیات ہیں وہ بھی جواب نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ وہ جو رپورٹر ہیں وہ خود اس کے پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں صحافی جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مراد لی اور وہ سیاسی عہدوں پر تعینات ہوئے ہیں۔ تو اس وقت چشتی صاحب میڈیا میں بہت جس طرح بحران کی کیفیت ہے، میں نے بہت سارے چینلز اخبارات اور وہ بتائے کہ کس طرح سے بند ہو گئے ہیں، ایون کہ جو کریڈیبل تھا ڈان جو HRCP کی رپورٹ آئی
وہ بھی اس وقت کٹوتی اس نے کر دی. ڈان جو کہا جاتا ہے کہ اتنی ریپو والا ہے, تو اس وقت انہوں نے کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کی طرف سے کچھ مطالبات آئے ہیں. میں تھوڑے سے وہ پڑھ کے وہ کر دوں, سنا دوں کہ وہ مطالبات کون سے ہیں. یوم آزادی صحافت کے دن پہ جو اس وقت وزیر اطلاعات و نشریات آئی ہیں شبلی فراز, اور ساتھ میں ہی جو معاون خصوصی ہیں عاصم باجوہ صاحب, ان کو اس وقت جو مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ ہے میڈیا مالکان کی ادائیگیوں کو ورکرز کی تنخواہوں کی ادائیگیوں بقایا جات سے مشروط کیا جائے. یہ وہی بات جو ہم کر رہے تھے کل والے پروگرام میں. اور میڈیا مالکان کو فوراً جو ورکرز جو ان کی جبری برطرفیاں ہو رہی ہیں ان سے روکا جائے. یہ تو پتہ نہیں کس طرح سے ممکن ہے, نہیں ہے. اچھا, کرونا وائرس کے عالمی وبا میں صحافیوں میڈیا ورکرز کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائے. یہ سارے مطالبات جائز ہیں, ایک مطالبہ بھی نہیں ہے یہ جینی. اچھا سر, اچھا یہ دیکھیں نا, اب پریس کلب کو سر گرانٹ نہیں مل رہی. چھوڑیں اس چیز کو, اچھا سنیں نا, 8واں ویج بورڈ ایوارڈ ہے, اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا. پروٹیکشن بل ہمارا نہیں ہے. مطالبات کیوں نہیں منظور ہوتے اس کی وجہ سن لیں. ہاں اچھا, یہ تو سن لیں نا, ایک اس کو بتا دیا جائے کہ سروس سٹرکچر ہمارا جو ہے وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہوتی تھی, ہونی چاہیے, کروائی تو کبھی بھی نہیں ہے, تو وہ اس طرح سے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ریکارڈ بھی نہیں ہے پورے پاکستان کے صحافیوں کا, اور جعلی ایکریڈیشن کارڈ بھی بنتے ہیں. وجوہات بتائیں آپ کیا ہیں. یہ سارے مطالبات جو ہیں نا یہ جینون ہیں اور یہ جینون صحافیوں کے ہیں جی. اب ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ سردردی جو ہے ان لوگوں کی نہیں ہے جو لوگ اس وقت میڈیا کے اس میدان میں چھائے ہوئے ہیں. ان کے یہ مطالبات نہیں ہیں. یہ مطالبات ہیں ان غریب اور بااصول اور محنت کش صحافیوں کے جو نیوز روموں میں بیٹھے ہیں, جو رپورٹنگ روموں میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہے نا ویگنوں پہ سفر کر کے پہنچتے ہیں خبروں کی تلاش میں, جو سائیکلوں پہ اور موٹر سائیکلوں پہ نکلتے ہیں, اور وہ غریب محنت کش. تو کیوں نہیں سر آواز کیوں نہیں پہنچ رہی؟ یہ اتنی ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. اب ہماری تنظیموں جرنلسٹ کی آپ دیکھیں یونینز بنی ہوئی ہیں. ہماری ایک تنظیم ہے جس کے 20 دڑے نہ ہوں. جس ہمارے بھائی کے پاس 4 پیسے آ گئے, وہ پاکستان کے 10 12 20 شہروں کے ٹریول کے قابل ہو گیا یا بیرون ملک جانے کے قابل ہو گیا, اس نے جو ہے نا اپنی تنظیم کھڑی کر دی. پی ایف یو جے کی اب کوئی 50 تنظیمیں ہیں. کوئی ایسے لوگ بھی ہیں پی ایف یو جے بنائے پھرتے ہیں کہ جن کو ان کی اپنی کمیونٹی بھی صحافی نہیں مانتی. صحیح, مطلب ہر جگہ پہ. لیکن وہ ہمارے جو ہے نا اس صحافت کے شعبے کے مامے اور چاچے بنے ہوئے ہیں, اور وہ وزیروں کو جا کے گلدستے پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, ہم آج بھی کہتے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی کہتے ہیں, ان کے وزیر جو ہیں شبلی فراز صاحب پہلی دفعہ زندگی میں غالباً وہ وزیر بنے ہیں, اور عاصم باجوہ صاحب ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ خدا را یہ گلدستوں والے ہمارے لیڈر نہیں ہیں. آپ جائیں خود نیوز رومز میں جائیں, جا کے نیوز روم کے صحافیوں سے گپیں لگائیں, آپ خود اخبارات کے دفاتر میں جائیں اور جینون صحافیوں کے یہ مسائل حل کریں. ان کے یہ مسائل ہیں, ان کے مسائل کی آڑ میں جو ہے لوگ اپنی لیڈریاں نہ چمکائیں. یہ 50 سال سے یہ 70 سال ہو گئے, یہ لیڈر ثابت ہو گیا کہ یہ لیڈر ہمارے مسئلے حل نہیں کرا سکتے. لیکن کارکنوں کو خود ان مسئلوں پہ آنا ہوگا, اور حکومت کو. اب جبری برطرفیاں ہیں, عدم ادائیگیاں ہیں, تنخواہیں نہیں ملتی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ہو. جی بالکل, یہ بھی ہے ایک مطالبہ, قانون سازی ہونی چاہیے. جیسے ابھی دیکھیں ابھی حکومت نے کہا, صوبائی حکومتوں نے بھی کہا, تو یہ دیکھیں نا, اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی معاملے خصوصی صاحب کا معاملے خصوصی جو تھی, انہوں نے تو وعدے وعید بھی کیے. اس وقت انہوں نے حفاظتی کٹس کی بھی بات کی کہ ہم کورونا میں دیں گے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب آنے والے اصل چیز جو ہے نا سعدیہ, وہ ہے قانون کے سامنے سب کی برابری. عمران خان صاحب نے ہم سے اس وعدے پہ ووٹ لیے تھے اس پاکستان کے عوام سے. جی بالکل. اور قانون کے سامنے جب تک برابری نہیں ہوگی, جب تک میر شکیل الرحمان اور عبدالرزاق چشتی قانون کے سامنے برابر نہیں ہوں گے, جب تک سعدیہ کمال اور ملک ریاض قانون کے سامنے برابر نہیں ہوں گے,
جب میاں عامر اور شاید دریجہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، سمجھ گئے ہیں بات؟ صحیح ہے، بالکل اس وقت تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، بالکل، اور اس کے علاوہ آپ کرتے رہیں جو مرضی کرتے چلیں جی، آپ کو امداد تو مل سکتی ہے، جی بالکل، آپ کو راشن مل سکتا ہے تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے، لیکن آپ کو حقوق نہیں مل سکتے۔ صحیح ہے، مستقل طور پر اس کا حل یہی ہے کہ حکومت بھی اس وقت سنجیدہ ہو، اور یہ جو اتنی دھڑے بازی ہے اور تقسیم در تقسیم ہے جس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے صحافتی برادری کو بھی، اور بحران آ رہا ہے، بہت بڑا بحران، اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس وقت اس بحران سے نکلنے کے لیے کوئی انقلاب ہی آئے تو کہیں بچا سکتا ہے، ورنہ اس وقت کتنے چینلز، کتنے ادارے بند ہو چکے ہیں، اور صحافت کی جو دیکھ رہے ہیں ہم نے جو تھیم رکھی گئی ہے کہ بغیر خوف کے اور بغیر کسی کی مدد کے، بغیر فیور کے، یعنی کہ آپ سپورٹ جو کرتے ہیں اس کے بغیر آپ صحافت جو ہے وہ نہیں کی جانی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہوتا یہی آ رہا ہے۔ آگے دیکھیں، دعا کرتے ہیں کہ آگے حکومت اس وقت اس حوالے سے سنجیدہ ہو اور اس پر ضرور اس حوالے سے جو اس کا سلوشن ہے وہ ضرور نکالے۔ اسی کے ساتھ ہی دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔